फेडरल गवर्नमेंट का ये जिम्मेदारी है कि दवाइयाँ जो खरीदी जाती हैं बाहर से इम्पोर्ट होती हैं या पाकिस्तान में बनती हैं, उनकी मैन्युफैक्चरिंग जो है ये जिम्मेदारी फेडरल गवर्नमेंट की है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। इब्ने मरियम हुआ करे कोई, इस दर्द की दवा करे कोई। ये पाकिस्तान के अवाम है जो पुकार पुकार के ये कह रहे हैं। एक तरफ वफाकी हुकूमत की करप्शन के दावे हैं और क्या कहना चाहिए कि इतनी करप्शन है कि अब उसके लिए हमारे पास अल्फाज ख़त्म हो गए हैं और खुर्रम रसूल साहब के ऊपर छापे मारे जा रहे हैं उनको पकड़ने के लिए, उनकी गिरफ्तारी के वास्ते। और दूसरी तरफ गुड गवर्नेंस की आला मिसाल खादमे आला पंजाब का सूबा पंजाब जो पाकिस्तान का 60% से ज्यादा बनता है, वहां पर हालत यह है कि मासूम लोग दवाओं के हाथों मर रहे हैं। दवा नहीं, जहर है जो कि उनको दिया गया है। 102 मासूम लोग अब तक हलाक हो चुके हैं। कौन इस दर्द की दवा करेगा और कौन इन मसीहाओं से इनके लिए मसीहा बनेगा? ये बहुत सवाल है। हम हर रोज इस तरह के प्रोग्राम करते हैं, मगर असल बात यह है कि पाकिस्तान की आवाम के लिए रिलीफ कहां होगा? एक तरफ खादमे आला ये कहते हैं कि मंसूर एजाज पाकिस्तान आ जाए, हम उनको पूरा तहफ्फुज देंगे, पंजाब के अंदर उनको रखेंगे, उनको फैसिलिटेट करेंगे और वो एक अमेरिकन सिटीजन के लिए, उसके लिए इतनी फैसिलिटेट करने की बात कर रहे हैं। लेकिन उनके अपने सूबे के मासूम गरीब पाकिस्तानी मुफ्त दवा के नाम पर उनको मौत दी गई है, उसका जिम्मेदार कौन होगा? आज की दरखास्त जनाब वजीर आला पंजाब के नाम पर है कि खुदारा उनकी भी सुनवाई कीजिए। एक वजीर आला है, 22 वजारतें उनके पास हैं। क्या उन वजारतों में एक वजारत सेहत उनके पास नहीं है? क्या उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं कबूल करनी चाहिए? दिसंबर के वक्त में ये पता चला कि ये बीमारी है। कहा गया कि कोई पुरस्रार बीमारी जो है उसने जन्म लिया। इससे पहले 800 के करीब हलाकतें हुई डेंगू की, वो भी मिस मैनेजमेंट के हवाले से, उसमें भी कोई मैनेजमेंट नजर नहीं आई। और जब वो अपने उरूज पर पहुंच गई तो कहा गया कि ये बीमारी है, डेंगू है, इसको खात्मे के लिए हम काम कर रहे हैं। और इस बीमारी ने जब जन्म लिया तो कहा पुरस्रार बीमारी है। और अब जाकर पता चला है कि 16 दिसंबर से 12 जनवरी तक पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के पास जो है वो गलत अद्वियात आती रही, मिलावटशुदा अद्वियात आती रही, गैर मयारी अद्वियात आती रही और वो अवाम जो कि गरीब लोग खरीद नहीं सकते थे, दवाई उनको मिली और उसके बाद वो उनकी जान जाने आफरीन के सुपुर्द हो गई। लेकिन उसका जिम्मेदार कोई नहीं है। पीआईसी ने ये दवाएं जाहिर है कि मुफ्त तकसीम की और अब तक 46,000 अद्वियात अवाम को, लोगों को ये अद्वियात फराहम की गई हैं। हलाकतों की तादाद 102 हो चुकी है। सरकारी अदाद शुमार कहते हैं कि 450 मुतासरीन और हैं इस हवाले से और उनमें से 200 जो है वो मुख्तलिफ अस्पतालों के अंदर जेरे इलाज हैं। 9 से 10 कमेटियां बना दी गई हैं पंजाब के अंदर इस मामले को देखने के लिए। लेकिन क्या कोई जुडिशल कमीशन बनाया गया? क्या इतनी बड़ी गफलत की जिम्मेदारी किसी पर फिक्स की जाएगी या इसी तरह से अवाम जो है वो हाथ तलाशते रहेंगे कि वो किसके हाथ पर अपना लहू तलाश करें? आज यही मसला है जो कि अवाम का मसला है, हम आपके पास लेके आ रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है जनाब सीनियर तज्जिया निगार निसार साहब, मारूफ कॉलमिस्ट हैं, बहुत सीनियर, मेरे बहुत मोहतरम। इसके अलावा हमारे साथ मौजूद है शर्मिला फारूकी, कराची से हमें ज्वाइन कर रही है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रुकने सूबाई असेंबली है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आवाज है। हमें लाहौर से ज्वाइन करेंगे जनाब महमूद रशीद साहब जो कि तहरीके इंसाफ से उनका ताल्लुक है और उनके साथ ज़ईम कादरी साहब जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज सूबे पंजाब के रुकने असेंबली हैं। हम तमाम मेहमानों को खुश आमदीद कहते हैं। हसन निसार साहब, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? ये जो हलाकतें हुई हैं, कौन जिम्मेदार है? हम तो वफाक की करप्शन की बात करते हैं, मगर जो सूबे पंजाब में हो रहा है उसका जिम्मेदार कौन है? देखें, ये वो शेर है किसी का, आंखें नहीं अपनी कभी चेहरा नहीं अपना, वो भूख है आज़ा कहीं आज़ा को ना खा लें। ये इस मुल्क के ऑर्गन्स जवाब दे गए हैं, मसल्स रैप्चर हो चुके हैं, हड्डियां वैसे टूट चुकी हैं। ये देखें, वेपडा रोशनी की अलामत था, वो अंधेरे बांट रहा है। थाना हिफ्ज़ो अमान की अलामत समझा जाता है, वहाँ तशद्दुद हो रहा है, पुलिस मुकाबले, ये इस तरह का जुल्म। ठीक है, कचहरियों से, लोअर कोर्ट्स की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ से वो इंसाफ मिलना चाहिए, वहाँ से तारीखें मिलती हैं। तो अब सारे जिम्मेदार हैं, कोई भी जिम्मेदार नहीं है। ये इस तरह की सिचुएशन है और माशरा जब अपने इन्हतात की इंतहा पे होता है
تو اس کے بارے میں چائنیز کا ایک کال ہے جس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے کہ جب ظالم اور مظلوم کا فرق ختم ہو جائے، آپ سچ اور جھوٹ کے درمیان لائن ڈرا کرنے کے قابل ہی نہ رہیں، ایک آدمی بیک وقت ظالم ہو اور مظلوم بھی ہو، وہ سچویشن ہوتی ہے جب بندہ کہتا ہے کہ اب سورہ یاسین کا کیس ہو گیا ہے۔ پریکٹیکلی دیکھیں، ہاسپٹل یہ علاج کا ٹھیک ہے ایک سمبل ہے، وہ موت کا سمبل بن گیا ہے۔ اس میں بھی رسپانسبل ہوں، آپ بھی رسپانسبل ہیں، اس ملک کا ہر ووٹر جو ان سب کو لے کے آیا ہے، صحیح، ٹاپ ٹو ٹو، رائٹ ٹو لیفٹ، لیفٹ ٹو رائٹ، جدھر بھی آپ ہاتھ رکھ لو ادھر کوڑ ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، میں دیوار خستگی ہوں مجھے ہاتھ مت لگا، میں گر پڑوں گا دیکھ سہارا نہ دے مجھے۔ یہ اب معاملہ اس طرح کا نہیں ہے، یہ ایک بہت ہی خوفناک سرجری۔ آئی ہیو دا ریسپی، میں آپ کو دیانتداری سے بتاؤں جی، ریسپی ہے، لیکن وہ ممکن نہیں اس ملک میں، کیونکہ مفادات کا اتنا گندا کھیل ہے، اتنا پیرامڈ ہے، یہ ملے ہوئے ہیں سارے آپس میں، یہ ایک دوسرے کو ضربیں تو مارتے ہیں، منصور اعجاز تم یہاں آ جاؤ، تم سے یہ کام کرا لیں گے، تم سے وہ کرا لیں گے فلانا، لیکن بیسیکلی انہوں نے طے کیا ہوا ہے کہ ٹخنوں سے اوپر زخم نہیں لگانا یا گھٹنوں سے اوپر ایک دوسرے کو زخم نہیں لگانا، اور ہر صورت میں ہر قیمت پہ یہ گندا، غلیظ، بوسیدہ، لانتی، انسان دشمن اور آدم خور نظام برقرار رکھنا ہے۔ اس میں لیٹس ناٹ لک فار ون پرسن ہو از ریسپانسبل اور ٹو پیپل، یہ سارے کے سارے، یہ تو جہاں ایکسپوز ہو جاتا ہے آسماں بی بی وہاں ہم ماتم شروع کر دیتے ہیں، ادروائز یہ تو چپے چپے پہ یہی کچھ ہو رہا ہے۔ آپ کے بچے، مجھے آپ سے بات کرتے ہوئے تھوڑی مجھے امبیرسمنٹ ہو رہی ہے، یو آر لائک اے ڈاٹر، کہ بچیاں قبل از وقت دودھ میں ملاوٹ ایسی ہے کہ وہ بالغ ہو رہی ہیں، یہ نہیں پتا کسی کو، لیکن چونکہ وہ موت کا دھماکہ نہیں ہو رہا، اس میں چونکہ کوئی ڈرامہ نہیں ہے، اس ملک کا کوئی دودھ کے سیمپل تو لے کے دیکھیں، کوئی اس میں کوئی ڈھنگ کا ایک آدھ کے علاوہ یہ سارے دودھ پوائزنس ہیں۔ حسن صاحب، ہم پیپلز پارٹی کی بات کر رہے تھے، خالص دودھ نہیں دے سکتے تو موت بانٹو، اچھا آبادی اسی طرح ہی کم ہو۔ ہم پیپلز پارٹی کی بات کر رہے تھے، پی ایم ایل این کی حکومت، گڈ گورننس کی حکومت، صوبہ پنجاب، خادم اعلیٰ، 22 وزارتیں، کیا کہیں، کس سے کہیں؟ نہیں، کوئی گڈ گورننس یہاں کیا ہونی ہے، یہاں گورننس ہی نہیں ہے، گڈ گورننس تو بہت دور کی بات ہے۔ اور ایک بات اور میں آپ کو عرض کر دوں جی، بہت واضح طور پہ، یہ ملک گڈ گورننس کے کھاتے سے بہت پرے جا چکا ہے۔ گڈ گورننس اس کا کچھ نہیں بگاڑتی آسماں بی بی، گڈ گورننس وہاں کام کرتی ہے جہاں ادارے قائم ہوں، چیزیں آرڈر میں ہوں، ایک ڈسپلن ہو، ایک ہارمنی ہو، کوئی کیریکٹر ہو عوام میں، اور اوپر اشرافیہ اور عوام میں کوئی کیریکٹر ہو، کوئی سمت ہو، کوئی ڈائریکشن ہو، کوئی ٹارگٹ ہو، وہاں چلتی ہے گڈ گورننس۔ اس طرح کے تباہ حال اس میں گڈ گورننس، اب تو ان کو پتہ ہی نہیں گڈ گورننس ہوتی کہ کس بلا کا نام ہے۔ یہ تو ارتکاز طاقت کا، جیسے اس ملک میں ایک لعنت دولت کے ارتکاز کی ہے، دوسری ہے ارتکاز کانسنٹریشن آف پاور۔ صحیح، ایک بندہ کہتا ہے وہ اس کا بس چلے، وہ چپڑاسی نہ کھڑا کرے، اس کی جگہ بھی آپ کھڑا ہو، یہ ٹیمپرامنٹ ہے آپ کا، یہ نیشنل کیریکٹر ہے آپ کا۔ سو اس ساری صورتحال میں گڈ گورننس تو اس ملک کا بگاڑ ہی کچھ نہیں سکتی۔ یہ نارمل معاشروں میں ہوتا ہے، ہیلدی معاشروں میں، یا کوئی ڈائریکشن ہو، کوئی سر پاؤں ہو کسی چیز کا، یہ تو ایک مسک شدہ چیچک زدہ سارا معاملہ ہے اوپر سے نیچے تک، جی، یہی حال ہے۔ صحیح، بہت بہت شکریہ حسن نثار صاحب، بہت عوام کی بات انہوں نے کی ہے، جذبات ان کے بالکل عوام کے ہیں، اور بڑے بھی ایسے جذبات ہیں۔ میں خود ایسے بہت سارے مریضوں کو جانتی ہوں جو کہ مفت کی دوائی یہاں سے لیتے تھے صرف اس لیے کہ وہ دوائی خرید نہیں سکتے تھے، اور ان کا گزارا، ان کا علاج یہاں سے ہو رہا تھا۔ کون اس کا جواب دہ ہوگا؟ میں محمود الرشید صاحب، میں زعیم قادری صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا ہے، ان کے پاس بھی جواب لینے کے لیے جاؤں گی، لیکن ذمہ دار کون ہے؟ رسپانسبلٹیز فکس کیسے ہوں گی محمود الرشید صاحب اس معاشرے میں جس کو کہ گہن لگ چکا ہے، جس کے اندر اس قدر لوگ اپنے اختیارات کا استعمال کرتے ہیں، دوسرے پہ انگلی اٹھاتے ہیں، اپنے اوپر نہیں اٹھاتے؟ کون کرے گا یہاں پہ انصاف؟ دیکھیے آسمہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں یہ سمجھتا ہوں جی کہ
یہ سب سے بڑی بات جو ابھی آپ 2-3 دفعہ آپ نے بھی یہ بات کہی کہ اتنی افسوس کی بات ہے کہ اتنا بڑا 10 کروڑ آبادی کا صوبہ ہے، یہاں پہ ہیلتھ منسٹر کوئی نہیں، اور چیف منسٹر صاحب میرے اطلاع میں تو 15-16 تھی، آپ نے کہا 22 وزارتیں ان کے پاس ہیں۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ ہیومنلی پاسبل ہے کہ ایک آدمی 22 وزارتوں کے معاملات کو لک آفٹر کرے؟ اگر وقت 24 گھنٹے ہی ہے یا تو یہ 48 گھنٹے ہو جائے، تو یہ کس طرح انصاف کیا جا سکتا ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پنجاب حکومت کا سب سے بڑا جو اس وقت ڈیزاسٹر ہے وہ سینٹرلائزیشن ہے، ون مین شو ہے۔ ایک آدمی کسی دوسرے منسٹر پر بھی اعتماد کرنے کو تیار نہیں ہے، ان کے پاس ٹیم نہیں ہے۔ کیا مسئلہ ہے؟ یا ان کی ذہن یہ ہے کہ وہ اپنی ذات کے دائرے سے باہر نہیں نکلتے، جس کی وجہ سے تباہی و بربادی جو ہے وہ اس صوبے کا مقدر یہ بتائیے گا کہ آپ محمود الرشید صاحب، آپ پنجاب کے اندر ہیں، آپ نے بھی انویسٹیگیٹ کیا ہوگا، ہم نے بھی لوگوں سے بات کی ہے، دوائی کیسے آئی مارکیٹ کے اندر، کون ذمہ دار ہے، کیوں انویسٹیگیشن نہیں ہوئی، ایک کمپنی کا لائسنس منسوخ ہو چکا تھا، وہ کیسے دوائی دیتی رہی؟ الٹیمیٹلی تو یہ ان کی ذمہ داری ہے جو ڈرگ انسپیکٹر انہوں نے لگائے ہوئے ہیں۔ افسوس بات یہ ہے کہ ان ساری دوائیاں یہ پچھلے کافی عرصے سے یہ سپلائی ہو رہی ہیں، کسی کے اوپر اس کی مینوفیکچرنگ ڈیٹ نہیں ہے، کسی دوائی کے اوپر اس کی ایکسپائری ڈیٹ نہیں ہے، اور یہ ملی بھگت کر کے یہ ہزاروں لوگوں کو یہ دوائیاں بیچی جا رہی ہیں، تقسیم کی جا رہی ہیں۔ 15 دسمبر کو پہلا مریض یہاں پر داخل ہوا، اس کی ڈیتھ ہوئی، اس کے بعد پے در پے یہ اموات جو ہیں وہ بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ تو میرا تو یہ سیدھی سی بات ہے کہ رسپانسبل تو گورنمنٹ ہے، اور کون رسپانسبل ہوگا؟ ٹھیک ہے، اچھا میں جلدی سے زیم قادری صاحب ٹھیک بات ہے۔ زیم صاحب کوئکلی میں آپ کا بھی رسپونس چاہوں گی، اور پھر مجھے شرمیلا سے بات کرنی ہے۔ کیوں ایسا ہوا ہے؟ کم از کم آپ کے صوبے کے اندر گڈ گورننس کی اعلیٰ مثالیں موجود ہیں، آپ نے کیوں نہیں دیکھا کہ ایک کمپنی کا لائسنس منسوخ ہو چکا تھا، وہ اس کے بغیر دوائیاں دیتی رہی ہے، کس کے اوپر ذمہ داری ڈالیں گے آپ؟ جی ان کے پاس صرف 3 پورٹفولیوز ہیں، ایک ہوم کا، ایک ایس این جی اے ڈی کا اور ایک ہیلتھ کا۔ 3 پورٹفولیوز سی ایم کے پاس ہے، 3 نمبر۔ دوسری بات جو ہے 40,000 اچھا ہیلتھ کا ہے نا ان کے پاس، چلیں چھوڑ دیں ہم، صحیح ہیلتھ کا ہے نا ان کے پاس؟ جی بالکل ہے۔ 40,000 کے قریب لوگ یہ دوائی لے کے گئے، ان میں سے 400 کے قریب کو اس کا ریاکشن ہوا۔ یقیناً ہم ذمہ دار ہیں، اگر ہم ذمہ دار نہیں ہیں تو ہم اس پہ کام نہ کر رہے ہوتے۔ 3 لائنوں پہ تفتیش ہو رہی ہے، میں واضح طور پہ عرض کر دوں بڑے سافٹ انداز میں۔ ایک کہ وہ فارمولا وہ ڈیفیکٹو تھا، اور وہ ایک پرٹیکولر ڈیزیز کے لیے ایک پرٹیکولر مریض پہ ریئیکٹ کیا، اور تبھی 400 کے قریب لوگوں کو اس کا ریئیکشن ہوا۔ وہ ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی باقاعدہ فارمولا پاس کرتی ہے، اور وہ فارمولا بن کر اس کا باقاعدہ نوٹیفیکیشن ہوتا ہے، قادری صاحب یہ سارا پروسیس ہوا اور آپ کی حکومت کو پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ فارمولا غلط ہے، یہ فارمولا صحیح ہے، یہ فارمولا ہونا چاہیے، یہ فارمولا نہیں ہونا چاہیے، مارکیٹ میں دوائی آ گئی اور آپ کو پتہ ہی نہیں چلا۔ کام نہیں ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کے پاس ہے، ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی محکمے کے اندر چل رہا ہے، اور کوئی پوچھنا ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی سارا کچھ ہو رہا ہے۔ جی محمود رشید صاحب پھر آپ بول رہے ہیں، میں پھر خاموش ہو جاتا ہوں۔ نہیں قاضی صاحب بولیے۔ یہ ہے اس کے بعد دوسری طرف جو دوسرا لیبس ہے جس کو انویسٹیگیٹ کیا جا رہا ہے، وہ یہ ہے کہ جو بیچز اس فیکٹری سے نکلے کیا وہ تمام بیچز خراب تھے یا ایک بیچ خراب تھا۔ تیسری بات کہ اگر یہ دوائی باہر سے لی گئی ہے، یعنی کہ اس آرڈر کے باہر آؤٹ آف دا بک لی گئی ہے، اس پہ بھی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے۔ ہم نے صرف 48 آورز مانگے ہیں، انشاءاللہ ودن 48 آورز ہم یہ تمام انویسٹیگیشن کمپلیٹ کریں گے۔ 48 آورز میں پتہ نہیں زیم صاحب کتنے لوگ مر جائیں گے، اللہ کرے کہ اب آپ بچا سکے لوگوں کو۔ جی ٹھیک، جی ہم بچا رہے ہیں۔ سزا کیا وزیر صحت کو بھی دی جائے گی جو وزیر اعلیٰ ہیں؟